बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। विफाक का मामला तो तय हो गया, मगर पंजाब का मार्का सर करना अभी बाकी है और ये ज़ोर दोनों तरफ से लग रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना ज़ोर लगा रही है, मगर इसके साथ साथ नून लीग भी अपना ज़ोर लगा रही है। पंजाब के इस मार्के को सर करना कितना मुश्किल होगा, इसके ऊपर तो हारून साहब का तजिया लेंगे। मगर अभी से कुछ देर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से पेशावर में जलसे का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और तहरीक इंसाफ जलसे के जरिए सड़क पर आवाम के दरमियान चली गई है, मगर नई हुकूमत काम में इतनी मसरूफ़ है कि वो दफ्तरों के अंदर चली गई है। काम कितनी जल्दी हो सकते हैं, जितनी मसरूफियात नज़र आ रही हैं, क्या उतनी ही तेज़ी से काम भी हो सकेंगे? मौजूदा सिस्टम पूरा मुल्क का किस तरफ जा रहा है, इसके ऊपर हारून साहब से बात करेंगे। और हारून साहब, मुबारकबादों का सिलसिला भी वाशिंगटन से भी आना शुरू किया, इसमें मैं बात करती हूँ। मगर सबसे पहले मैं बढ़ूंगी आगे। बॉस, चौक चौराहों पर अजीबोगरीब सी बातें हो रही। मेरा एक सवाल है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चौक चौराहों पर ये बातें हो रही हैं कि खान साहब को आखिरी दिन बहुत संगीन किस्म की धमकियाँ दी गई हैं और न जाने और क्या नहीं, कोई नहीं संगीन क्या, कोई धमकी दी नहीं गई, कोई ऐसी बात नहीं है। जो कुछ हुआ है वो लोगों को पता है। अदालतें खुली थी, अदालत के अहकामात पे अमल दरामद कराने के लिए ये वो, उसकी नौबत ही नहीं आई। अच्छा, हमारी इतला तो ये है, उसकी तस्दीक हो जाएगी अभी एक आध दिन में, कि भाई उनको अफ्तारी पे मदऊ किया जा रहा है। कहाँ? वो जब बुलाया जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कहाँ किया जा रहा है। और वो बल्कि मुतअम्मल हैं कि अभी कुछ फौरी तौर पे नहीं जाने चाहिए, कुछ दिन ठहर के जाना चाहिए। जिन लोगों से धमकियां मंसूब की जा रही हैं उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि उनको बुलाया जाएगा। और बिल्कुल नहीं कोई कन्फेडरेशन ना इमरान खान चाहते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, ये ऐसी बात है ऐसे कि। और ये किस्से जो हैं ऐसे मौके पर किस्से घड़े जाते हैं, सुनाए जाते हैं बदल बदल के पैराए। मसलन ये कि हारून असलम के नाम से एक प्रोग्राम, जनरल हारून असलम सबकदोश जनरल जो हैं जी, तो फिर भाई असलम बेग के नाम से जी वही ऑडियो चलता रहा, वही ऑडियो जनरल असलम बेग के नाम से। वो गालिबन मेरा ख्याल इंडिया से किसी ने किया होगा, क्योंकि फिर उसके बाद फिर एक आया कि जनरल असलम बेग तो फौत हो चुके हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वो जिंदा सलामत हैं। उन्होंने तरदीद की, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, मैं एक एक फौजी अफसर का एहतराम करता हूँ, मेरी शान और आन है, यानी जो भी फसाहत और बलागत के साथ वो पूरी शिद्दत के साथ जो वो बात कह सकते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है बहुत फैलती हैं, इस पर तवज्जो नहीं देनी। बिल्कुल, अफवाज को लेकर पैगाम मजबूत ही जाना चाहिए आलमी सतह पर, ठीक है। नहीं, वो देखें चीज़ों की नेचर पे भी गौर करना चाहिए ना। ये हो गया फलां जगह पे, फलां हो गया फलां, वो अलीम खान के आदमियों में और हमजा के आदमियों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे को मारा। वो अभी भी बाद अखबार में इस्तेजाज कर रहे हैं। अलीम खान की टाइप ये नहीं है कि वो किसी पर हाथ उठाए, न ये टाइप है किसी को हाथ उठाने का मौका दे, ना वो तल्ख गोई करता है, ना वो तल्ख गोई की। बाद लोगों की तबीयत होती है ना कि तलखी पैदा तो उसको डिफ्यूज कर देते हैं। जी जी जी, मतलब वो कोई तल्ख बात करे तो उसको कहते हैं यार इसमें तलखी कौन सी बात है, यही बात आराम से कर लेते हैं, ठीक। और उसमें कोई वजह नजर नहीं आती कि वो एक दूसरे से लड़े झगड़े। ठीक है ना, उनका ना हमजा साहब को सूट करता है कि उनके आदमी जो हैं वो उनके लोगों से लड़े झगड़े। अच्छा, ठीक। वैसे तो आदमियों के किसी और बात पे तू मैं हो गई हो तो वो कोई कब। चले अलीम खान साहब, हमजा शहबाज की बात को लेकर आगे चलते हैं। वजारत आला पंजाब, हारून साहब, मैदान तो सज गया, तारीख भी उसकी तय हो गई है, होगा क्या? 16 अप्रैल को क्या होगा? ये तो $1 बिलियन का सवाल है, तो मैंने इसलिए पूछ लिया। तो $1 बिलियन का सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। देखिए, बात ये है, लड़का हो गया फौज में भर्ती, सेकेंड वर्ल्ड वार में है। अच्छा। तो उसकी माँ ने कहा कि मुंडा मेरा भी बड़ा कौड़ा है, तो सुने हिटलर ही बड़ा गुस्से वाला है और अल्लाह जाने की बनेगा। बात ये है कि चौधरी जहाँ तक जोड़ तोड़ का ताल्लुक है और सियासी हरबे इस्तेमाल करने का, हुनरमंदी के सियासी हुनरमंदी का ताल्लुक है, अगर ज़्यादा शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल, चौधरियों का भी कोई मद्दे मुकाबल नहीं है, कमाल रखते हैं और वो भी कमाल हैं। और इस वक्त सूरत हाल जो है बहसीत मजमूई नून लीग के हक में है, एक फिजा बनी हुई है, लेकिन वो 10 अरकान को कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब नायल कर रहे हैं। अच्छा, अदालत जो है वो एक ख़ास हद से आगे नहीं जा सकती। देखिए ना, मंजूर भट्टू ने, उन्होंने कहा असेंबली बहाल है, हाई कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है बहाल है, अगले दिन फिर तोड़ दी। अगले दिन उन्होंने कहा फिर बहाल है, उन्होंने फिर तोड़ दी। तीसरे दिन उन्होंने फिर कहा शायद बहाल है, उन्होंने कहा हाँ बहाल है जी है, मगर फिर तोड़ दी, क्योंकि वो तो वज़ीर आला का इख्तियार है ना।
ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑا ٹف مقابلہ ہوگا میرا خیال ہے. انہوں نے کوئی آدمی توڑے ہوئے ہیں تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کو اسپیکرشپ سے ہٹانا بڑا مشکل ہوگا اگر حمزہ وزیر اعلیٰ بن گئے. ہاں ٹھیک. پہلی بات یہ کہ اگر تو چودھری بن گئے, یہ پورا زور لگا دیں, وہ کانفیڈنٹ ہے, کافی بن گئے تو ان کی تو حکومت بے معنی ہوگی نا, اسلام آباد شہر تک رہ گئی, 0 پوائنٹ سے آگے حکومت نہیں ہوگی. اچھا اگر وہ حمزہ صاحب بن گئے تو پرویز الہی صاحب کے ذاتی تعلقات ہیں نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ, اور پی ٹی آئی والے تو ان کے ساتھ ہوں گے ہی, تو وہ وزیر اعلیٰ کو اور سرکاری پارٹی کو آسانی سے کام نہیں کرنے دیں گے. از اے ویری ٹیکٹفل پرسن. اچھا اب عدالت نے یہ کہا ہے کہ جی کیے جائیں اور ڈپٹی سیکرٹری کے اختیارات بحال کر دیے اسپیکر کے, جی دوست مظاہر صاحب کے. لیکن میرا نہیں خیال ہے ڈپٹی اسپیکر کو اجلاس کرنے دیں پی ٹی آئی کے کارکن. اس میں عدالت کیا کرے گی؟ عدالت تو حکم دے سکتی ہے نا. ویسے بھی وہ پرویز الہی صاحب وہ کہیں گے جی شفیع صاحب ہیں ایک پینل کے چیئرمین, وہ کریں صدارت. ہاں جی. تو باقی جو ہے وہ دیکھیے نا, ایک حساب ہم ہر روز بتاتے ہیں, 165 ان کے نون لیگ کے, 7 پیپلز پارٹی کے, 5 آزاد, 186 پورے کیسے کریں گے؟ اور اگر وہ پورے کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہے ضروری کانفیڈنس کا ووٹ لینا. وہ اعتماد کا ووٹ کہاں سے لیں گے؟ اکثریت ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کو اکثریت حاصل نہیں ہو سکے گی, دوبارہ پھر ووٹنگ ہوگی. 186 پورے کوئی نہیں کر سکتا. نہیں تو ایسا لگ رہا ہے ہارون صاحب, کیا پنجاب کے اندر بحران رہے گا, کوئی سسٹم کوئی طے نہیں ہو سکے گا؟ بڑا پہلی بات ہے میرا خیال یہ بہت ہنگامہ خیز اجلاس ہوگا 16 اپریل کو. کوئی بعید نہیں ہے کہ ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچ کے ممبر کو لے جائیں, ادھر کوئی ادھر لے جائے, ادھر لے جائے. اچھا. اور کوئی اس دن کیا ہوا, چودھری صاحب نے تو کہا نا 2-2.5 ارب کا نقصان ہوا, IT کے سارا سسٹم برباد کر دیا, فرنیچر بھی تباہ کر دیا, اور کروڑوں روپے کی قیمتی پینٹنگز جو ہیں وہ تباہ کر دیں. تو یہ بھی اپنا کریں گے. منڈا ساڈا بھی بڑا کوڑا تھا, ہٹلر بھی بڑا غصہ ہے. ٹھیک ہے چلیے انو صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آ کے مزید کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب جو جلسے کے پشاور جلسے کے مناظر ہیں اور جو ہمارے بیورو چیف بھی بتا رہے تھے, تو صورتحال تو ایسا لگتا ہے پنکج صاحب نے یہ کچھ چیزیں بتائیں جو بڑی اہم. نمبر 1, پشاور جیسے قدامت پسند شہر میں خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت نہ صرف, بلکہ انہوں نے افطاری وہاں کی, گھروں سے افطاری لے گئے اور وہاں ایک میلے کی سی کیفیت بنتی جا رہی ہے. یعنی ایک, اب وہ میلہ تو شاید اس کے لیے مناسب لفظ نہیں, ایک قومی تحریک ہے جس میں کہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, پھر دور دراز مقامات سے لوگ آئے. پھر یہ کہ جلسہ تو ہونا ہے, سب کو پتا ہے تاخیر سے ہونا ہے, کوئی یعنی ظاہر ہے کہ افطاری کے فوراً بعد تو نہیں ہو سکتا, اور جلسہ گاہ بھرے گی تو ہوگا, مگر دور دراز سے بھی لوگ ہیں. رمضان میں لوگوں کا سفر کرنا, یہ حیرت انگیز ہے, فیملیز کا شریک ہونا, خواتین کا زیادہ تعداد میں ہونا, وہیں افطاری کرنا, اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے, لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں ایک لمبی سٹرگل کے لیے. اور جو بات خان صاحب کو بھی سمجھنی چاہیے اور پارٹی کے کارکنوں کو بھی سمجھنی چاہیے, یہ ایک لمبی سٹرگل ہے, ہفتوں میں نہیں فیصلہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا. جو مخالف فورسز ہوتی ہیں ان کو کبھی مخالف کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے, وہ لگے رہیں گے. تو لیکن اس میں تو پھر خان صاحب کے جتنے چاہنے والے یہ تو وہ لوگ ہیں جو سڑک پر ہیں, بہت سارے لوگ, اور ملینز سوشل میڈیا پہ بڑا انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, مگر پکڑ دھکڑ بھی ہو صاحب نے کہا کہ ایک تو ہے ان کے ورکر اور ووٹر, اس کے علاوہ عام لوگ بھی جا رہے ہیں. عام لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ قومی خودداری کا مسئلہ بن گیا ہے کہ عمران خان ملک کو لے جا رہا تھا قومی خودداری کی طرف. اس نے یورپی یونین سے کہا ہم آپ کے غلام نہیں ہیں جی, اب مگر ایک پس منظر میں کہا نا, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو سفارتی طریقہ ہے وہ استعمال کرتے, خط لکھتے, آپ نے وہ پبلک کو جاری کیا, یعنی عمران خان حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. اس وقت مفروضہ یہ تھا کہ عمران خان انپاپولر ہو چکا ہے اور اپوزیشن سے ظاہر بات ہو چکی تھی, اپوزیشن نے اس کی مذمت اور مخالفت کی جو نے بڑی مہنگی پڑی. دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج, آپ دیکھ رہے ہیں نا. پھر دوسری غلطی شہباز شریف صاحب نے یہ کی, یورپی یونین ہمارا بڑا امپورٹر ہے. امپورٹر ہے, وہ سامان لیتے ہیں اس کے بدلے میں پیسے دیتے ہیں, چندہ نہیں دیتے. پاکستانی ہوم ٹیکسٹائل دنیا میں بیسٹ سمجھی جاتی ہے, بلا وجہ نہیں ہے. کوئی وہ وہاں کو لوگ خریدتا ہے تو امپورٹ کرتے ہیں نا,
یا امپورٹ کر کے وہ گودام میں رکھ دیتے ہیں اور شہباز خیرات میں کہتے ہیں بانٹتے ان کے ہیں. بیانات سے ہمارا نقصان ہوا, یورپی یونین کا کچھ نہیں گیا. اچھا دوسری بات یہ ہے ہمارا کیا نقصان ہوا جی؟ بالکل وہ پاکستان اتنا غیر اہم ملک نہیں ہے یورپی یونین اور امریکہ اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے, آج بھی پینٹاگون کے ترجمان نے کہا نا ہمارے لیے بڑا اہم ہے. جی تو ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں اس خطے میں, پاکستان کو نظر انداز اور بڑا اہم خطہ ہے, خطے میں پاکستان کا بڑا اہم کردار. اچھا دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے معاملے میں اب یہ کوئی اس میں جب نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہا ہے کہ بھئی ایک ملک نے مداخلت کی اور وہ ملک ظاہر ہے کون سا ہے, اور باقاعدہ اعلامیہ جاری ہوا ہے. اچھا اور وہ یہ بھی اس کے بھی شواہد مل گئے کہ وہ بہت سے لوگوں سے ملے, امریکی سفارتکار حتیٰ کہ ججوں سے کہا جاتا ہے کہ ملے. اب اس کی تفتیش ہوگی. تفتیش کیا بھائی, انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا نا, پارلیمانی پارٹی کیا ہوتی ہے. صحیح. اچھا پھر جو رہی صحیح کسر تھی وہ آج پوری کر دی ہے واشنگٹن والوں نے. انہوں نے کیا کہا, میں اس کو باقاعدہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہ ہو. صحیح. واشنگٹن میں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن, امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن ہوگا آسٹن سے مذاکرات 2+2 میٹنگ. اس مذاکرات سے قبل مودی اور امریکی صدر جو بائیڈن کی ورچوئل میٹنگ ہوئی. جی. پاکستان کو ہدف بنا کر جاری کیا گیا اعلامیہ. امریکہ اور بھارت نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ فوری اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فوری پائیدار اور ٹھوس کارروائی کرے کہ اس کے زیر انتظام کوئی بھی علاقہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اچھا. بھارت نے دہشت گرد پراکسیوں کے استعمال اور ہر قسم کی سرحد پار دہشت گردی کی سختی سے مذمت کی اور 11/26 کے ممبئی حملے اور پٹھان کوٹ کے حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کا کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا. دونوں ممالک نے دہشت گرد گروہوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنے پر زور دیا جن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 1267 سینکشنز کمیٹی کی جانب سے ممنوعہ گروپس مثل القاعدہ, ISI, داعش, لشکر طیبہ, جیش محمد, حزب المجاہدین شامل ہیں. بھارت نے مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات کے مطابق تمام ممالک کی جانب سے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے مالی معاونت کے خلاف بین الاقوامی معیارات کو برقرار رکھنے وغیرہ وغیرہ. ہاں لیکن زور صرف پاکستان کی. اچھا زور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں صحیح یا غلط, لوگ سمجھتے ہیں عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا, اس طرح کی دھمکی نہیں. شہباز شریف صاحب نے تو آپ نے دیکھا ہے نا روس کا نام ہی نہیں لیا. جی. جسے پائپ لائن بچھانی ہے جو بڑا اہم منصوبہ ہے. ہاں. اور چین سے میسج آنے میں کتنی تاخیر ہوئی, آگے میرا خیال ابھی بھی آیا یا نہیں آیا مبارکباد کا کیا آگیا چائنا کی طرف سے تاخیر سے آیا نا. اچھا امریکیوں نے بڑی تعجیل کی, روسی خاموش رہے. اچھا روسیوں نے تو کہا یہ سازش کی جا رہی ہے اس کے خلاف. انہوں نے اس طرح پیش کیا سعودی عرب جہاں خانہ خدا واقع ہے, اس کا کیا تعلق ہے خارجہ تعلقات سے؟ خانہ خدا تو سب انڈونیشیا کے مسلمان ہو, ملائیشیا کے مسلمان ہو, وہ دنیا بھر میں کہیں مسلمانوں کے لیے اس کی نوعیت سیاسی تو نہیں ہے, اس کی روحانی ہے. اور اس کے لیے پاکستان میں کوئی اختلاف رائے تو نہیں ہو سکتا اس کے لیے, جہاں لوگ سے اس کی وجہ سے تو تعلقات نہیں ہیں, اس کا احترام محبت وہ اپنی جگہ پہ اس کی وجہ سے تعلقات نہیں. وہ کیا تھا کہ جب 5 اگست کو ضم کیا گیا مقبوضہ کشمیر کو انڈیا میں, اس پہ کانفرنس بلانا چاہتے تھے, سعودی عرب نے تعاون نہیں کیا, تو پاکستان نے ٹکٹفلی اپنے کارڈ استعمال کیے, ایران کے ساتھ روابط کیے اور ملکوں کے ساتھ کیے, اور یہ کہہ دیا وزیر خارجہ نے کہ اس کے بغیر ہی کر لیں گے. اگر وہ نہیں تعاون کریں گے اس کے بغیر. اس کا نتیجہ یہ نکلا سعودیوں نے ریئلائز کیا اور ہمارے تعلقات دوبارہ پھر اسی سطح پہ چلے گئے سرزمری سے. $3 بلین انہوں نے واپس رکھوا دیے. اب آپ کیا اپولوجیٹک کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے منہ سے وہ لفظ نہیں نکل سکتے. اس نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہم ان کے بغیر اجلاس کریں گے. انہوں نے ریئلائز کیا, پہلے دباؤ ڈالا پھر ریئلائز کرے, تعلقات ٹھیک ہو گئے. اچھا آپ خوشامد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں اچھے صحت مند تعلقات رکھیں گے, وہ کسی بھی ملک سے ہیں. اچھا مودی سے کہہ رہے ہیں آئیے غربت کے خلاف لڑیں, یہ ہے غربت کے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں تم ٹیررسٹ ہو فورسفلی, اور وہی ڈو مور, وہی قصہ پرانا شروع ہو گیا. آپ بالکل بچ گئے. اس نے ساری دنیا میں پاکستانی آج دیکھیے جگہ جگہ سے ٹیلی فون آ رہے ہیں, ہمارے دوست بتا رہے ہیں وہ لوگ جو سیاسی جلسوں میں جاتے ہی نہیں تھے امریکہ میں, کس کے پاس وقت ہوتا ہے؟
فلوریڈا میں، وہاں پہ نیو یارک میں، نیو جرسی میں، واشنگٹن میں، کہاں سے ہر شخص اپنی زندگی میں مصروف ہے. اچھا وہ لوگوں پر وقت، وہ لوگ جو جاتے ہی نہیں تھے انہوں نے کہا وہ لوگ جا رہے ہیں، فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں. پاکستان کے بڑے نواز شریف کو تو کوئی نہیں جانتا دنیا میں، شہباز شریف کو تو کوئی نہیں جانتا دنیا میں. تو وہ ظاہر ہے یہ جو ہے عمران خان صاحب کو ہٹا دینا ہی شامل تھا ایجنڈا یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں ایجنڈے میں تو یہ ہے، جن لوگوں نے یہ ایجنڈا مرتب کیا تھا ان کا ایجنڈا یہ تھا پہلے تو اس کو باہر بھیجیں، پھر یہ ہے کہ مسلم لیگ ایک عرب ملک اس میں ضامن بنا، پھر اپنا نواز شریف واپس آئے، پھر نواز شریف کی جو ہے وہ سپریم کورٹ بار نے پہلے سے درخواست دی ہوئی ہے کہ جی اس کی نااہلی تعمر کی بجائے 5 سال کی جائے. اچھا انہیں یقین ہے کہ وہ ہو جائے گا. اچھا اب امید ہے، وہ تو عدالت پہ ہے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے. اچھا پھر یہ ہے تھا عمران خان کی ایک سسٹین کریکٹر اسیسینیشن مہم چلانی تھی، اس کے خلاف کوئی فلمیں جاری کرنی تھی، کوئی تصویریں جاری کرنی تھی، کوئی اسی طرح کے جھوٹے سچے تمام وہ کارروائی کرنی تھی. وہ تو جو اتوار کی رات کو جو عجوبہ ہوا، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، جن لوگوں کو پیش کی جاتی ہے انہیں کہا گیا کہ 80 لاکھ لوگ تھے. اچھا اور ظاہر ہے رپورٹ لکھنے والے بڑے محتاط ہوتے ہیں تو وہ کم از کم تعداد لکھتے ہیں. میرا خیال ہے 1 کروڑ سے زیادہ تھے اور سارے شہر جو ہے وہ تو بند پڑے ہوئے تھے. اس کے بعد میرا خیال یہ تو رک گیا ہے. اب وہ نواز شریف صاحب کی سزا جو ہے وہ عدالت معطل کی ہے تو عدالت کا معاملہ ہے، ہم اس پہ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں. اور کریکٹر اسیسینیشن کمپین جو ہے میرا خیال ہے اس کی ہمت اب کسی کو نہیں ہوگی تو اس کی جوابی کارروائی بڑی خوفناک ہوگی. نواز شریف صاحب کی تقریریں جو چلائی جائیں گی، ایک اور بڑی اہم بات ابھی چلنا شروع ہو گئی بہت ساری چیزیں پہلے سے چل رہی ہیں اور پھر یہ بہت اگریسو ہے، بہت تلخی ہو جائے گی اور پھر اس کو کوئی متحمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرینڈ ہے، ہم تو آپ کو پتہ ہے سمجھا رہے ہیں، نوجوان لوگ ہیں، جذباتی ہیں، جذبات سے مغلوب ہو کر بالکل غلط کام کر رہے ہیں. اس میں کوئی اپالوجیٹک نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی عمران خان نے آڈیو میسیج ویڈیو میسیج بھی دیا، یہ بھی کہا نہ کرو، یہ حرکت نہ کرو. جب تمہارا لیڈر نہیں کر رہا تم کر رہے ہو. اچھا پھر دشمن تو یہ چاہتا ہے. اور پھر انڈیا سے بہت سے پیغامات جو ہیں اوریجنیٹ ہو رہے ہیں، بہت سے اکاؤنٹس 60 لاکھ کے قریب ہو چکے ہیں. یہ خبر صحیح نہیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے آئی تھی، 60 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور یہ چلتے رہیں گے، یہ ٹرینڈ ختم ہونے میں نہیں آئے گا. اچھا ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے اور فوجی قیادت کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس سے پہلے ایسے واقعات ہوئے ہیں، یعنی جنرل مشرف کے آخری دور میں ہوئے ہیں، 77 میں جب منی مارشل لگایا اس وقت بھی ہوئے ہیں. تو فوجی نے کہا ہم اپنی قوم پہ گولی نہیں چلا سکتے. گولی کی تو خیر بات ہی نہیں ہے، لیکن تلخی بہت بڑھ رہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہیں. انہیں بھی فوجی قیادت کو بھی تحمل کا مظاہرہ کری. ان کے بچے ہیں، یہ ان کے چاہنے والے ہیں، یہ ایک وقتی بات ہے، یہ ختم ہو جائے گی، وقت بھی چلا جائے گا. حل ایک ہی ہے، الیکشن کریں. ٹھیک ہے، بات الیکشن کی طرف جانی چاہیے. یہ پورا جو معاملہ شروع ہوا اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کے بعد شروع ہوا، اور صاحب جو لوگ سڑکوں پر آئے، جو ٹرینڈز اب چل رہے ہیں، جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جو جذبات سے مغلوب لوگ ہیں، میں آئین کو نہیں سمجھتی. آئین کا نقطہ میں آپ سے واضح کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے تھوڑی سی گائیڈ لائن دیں. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتی ہے؟ نہیں میں کوئی وکیل، میں آپ آئین کو نہیں سمجھتی، آپ سے میں سمجھتا ہوں وکیل. میں تو صرف میں تو وہی دیکھیں کسی سطح پر یہ فیصلہ لارجر بینچ بن جائے. اچھا لارجر بینچ بن جائے اور وہ فیصلہ دیکھیے نا، وہ جو خط ہے وہ تو زیر بحث ہی نہیں آیا اور عدالت میں موجود ہے. دیکھیں نا وہ موصول ہو گیا، جسٹس کو بھیج دیا گیا ہے. جی موصول ہو گیا انہیں. اگر عدالت چاہے اپنا فیصلہ تبدیل کر دے، فرض کیجئے عدالت یہ کرتی ہے کہ اسمبلیوں کی بحالی کا فیصلہ واپس لے لیتی ہے، لارجر بینچ واپس لے لیتا ہے، تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی. اچھا یہ چند دنوں میں نہیں ہوگا، ظاہر ہے بہت باریک نکات ہیں، بہت سے پیچیدہ پہلو ہیں، ان پر ڈسکشن ہوگی، پروسیس ہوگا، پورا پروسیس ہوگا. ٹھیک ہے. اب چند کچھ اچھا پھر یہ ہے ایک پہلو کو ہم مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو چند چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. یہ چند دنوں کی جنگ نہیں ہے اور اپنی غلطیوں پہ بھی غور کرنا چاہیے. دیکھیے جی ارکان منحرف ہو رہے تھے، انہیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ ایک شخص خان صاحب مانیں گے نہیں، ویسے اس طرح کی بات سنتا نہیں، مانتا نہیں. ایک شخص ان کی تباہی کا باعث ہے، ایک نہیں 3 آدمی تھے، لیکن مرکزی آدمی ایک ہی تھا.
وہ تو اعظم خان ان کا پرنسپل سیکرٹری. ویسے خان صاحب نے کبھی کنفیس کیا ہے پرنسپل سیکرٹری کے کہنے پہ کبھی کسی وزیر اعظم نے آئی بی کا کوئی سربراہ لگایا ہے؟ کہا جاتا ہے ان کے عزیز تھے, پتہ نہیں عزیز سے نہیں, ڈاکٹر سلیمان. ڈاکٹر سلیمان ذاتی طور پہ بہت اچھے آدمی ہوں گے, نیک آدمی ہوں گے, مخلص آدمی ہوں گے, ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں. لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا, وہ یہ معلوم ہی نہیں کر سکے کہ ان کا ارکان منحرف اور آئی بی کا کام کیا ہے. عمران خان صاحب نے کنفیس کیا نا کہ مجھے بہت لیٹ رپورٹ ملی, وہ تو یہ کہتے ہیں لیٹ رپورٹ کیا, ان کو بتا لیٹ رپورٹ کا کیا فائدہ بھائی. ایک آدمی مریض ہے, اس کو یہ ڈائگنوز کرنا کہ اس کو پرابلم کیا ہے, یہ پرابلم کیا ہے, یہی تو ہوتا, تب تو علاج شروع ہوگا نا. اچھا پھر یہ جو ہے اکبر شہزاد صاحب ایک ہوتے تھے, شہزاد اکبر صاحب, شہزاد اکبر, اور نام ہی اس کو بھول جاتا ہے. کچھ لوگوں کے نام مجھے یاد ہوتے ہی نہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ. 190 پاؤنڈ, وہ 190 ملین پاؤنڈ کہاں گئے, وہ تو نہیں بچیں گے. اور بزدار صاحب تو نہیں بچیں گے, ان کے خلاف تو اپنا کیسز چلیں گے. تو وہ جو ہے وہ 4 سال 3.5 سال چکمتے, اب ہو جائے گا, اب ہو جائے گا, اب ہو جائے گا, اب ہو جائے گا. او بھائی وہ کون سا ایکسپرٹ تھا اس نے. اچھا جو کچن کا انر کیبنٹ تھی وہ یہی لوگ تھے, اعظم خان, ڈاکٹر سلیمان, شہزاد اکبر. باتیں بنانے والے, باتیں بنانے والوں سے خان صاحب جان چھڑائیں, صحیح اسٹریٹجی بنائیں ٹھیک پولیٹیکل لوگوں کو, جو آپ کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کی ہر بات صحیح ہے, صحیح ٹھیک, جو آپ کے ہر تجویز سے اتفاق نہ کریں, جو تجویز جو ہے اچھی ہو اسے اتفاق کریں, قابل عمل ہو, اور ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائیں. لوگ ہیں, موجود ہیں لوگ. ٹھیک ہے, اب جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے وہ ہے استعفوں کے اوپر کا. فواد چودھری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا اگر ہمارے استعفے قبول نہیں کیے تو آپ کے پاس 4 سے 5 ہفتے اتنا بڑا بحران پاکستان کے اندر آئے گا کہ کوئی بھی اس کو نہیں تھام سکے گا. یہ یاز صادق صاحب بڑے دلچسپ آدمی ہیں. کیوں؟ ایک دفعہ ایک تقریب میں مجھے جانا پڑا, کوئی بزنس مین نے بلائی تھی, پاکستان بزنس فورم نے, ان کے اعزاز میں. اچھا, اب وہ تقریب کتنی ہو سکتی ہے, ظاہر ہے ایک خطبہ استقبالیہ, 1-2 چھوٹی چھوٹی تقریریں, اور پھر اسپیکر صاحب تھے, وہ اسپیکر صاحب کی تقریر, اور وہ ظاہر 1.5-2 گھنٹے ہی چل سکتی ہے. انہوں نے اپنا جو تعارف لکھ کے بھیجا وہ کوئی 1.25 گھنٹے 1 گھنٹے کا تھا. تعارف, یہ آپ صرف تعارف کی بات کر رہے ہیں. تعارف ہے یہ, یہاں اسکول میں تعلیم پائی, پھر کالج میں پہنچے, پھر یونیورسٹی میں پہنچے, پھر فلاں چیز کی ڈگری لی, پھر وہ کیا, پھر کاروبار شروع کیا, پھر گمبیا گئے, پھر جنوبی افریقہ گئے, پھر انڈیا کا بھی ایک دورہ کیا, پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کا فلاں. چلے حلال صاحب, یہ تو آپ نے اتنا بتا دیا, ان کا تو اور بھی لمبا ہوگا. خلق خدا عاجز آ گئے. میں نے کہا اسٹیج سیکرٹری تھے, خاتون تھیں, بڑی اچھی سیولائزڈ, ٹھیک ہے جی, محترمہ عائشہ. میں نے ان سے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تو 1/3 پڑھا ہے, میں سارا تو نہیں پڑھا. اچھا وہ یہ عجیب و غریب ہی آدمی ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ زبردستی استعفے لے کے, آپ کو کیا تعلق اس بات سے؟ آپ کا مطلب آپ سے مطلب آپ صرف ایک قانونی کام ہے, اس کو بلائیں, بلا کے پوچھیں آپ نے استعفا دیا ہے. اگر وہ کہے میں نے دیا تو دیا, ہاتھ کھڑا کر دیا, اگر وہ کہے کہ میں نے نہیں دیا. بات یہ نہیں, جو نہیں سمجھ رہے لوگ, وہ یہ کچھ لوگ کی سمجھ میں بات نہیں آتی. نمبر 1 تو یہ کہ سب لوگ عمران خان کے مداح نہیں ہیں, مگر وہ قومی خودداری کی منزل کی طرف چلا تھا, تو لوگوں کے اندر آزادی کی خواہش ایک فطری خواہش ہوتی ہے. امریکی غلبہ ختم ہو جائے, ہم مغرب سے مروب اور مسور نہ ہو. جدید کاری ٹھیک ہے, ماڈرنائزیشن ٹھیک ہے, لیکن مروب نہ ہو. اور لوگ جو ہیں چین اور روس کی طرف مائل ہیں, امریکہ کے شکنجے سے نجات چاہتے ہیں. بالکل بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اپنا اتوار کی رات کو یہ فیصلہ, ارکان کی اکثریت نہیں دینا چاہتی تھی استعفیٰ, مگر اتوار کی رات کو جو ہوا لوگ سمجھ نہیں رہے, یہ احتجاج نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہے. میں لفظ انقلاب کے استعمال سے گریزی کرتا ہوں, لیکن یہ انقلاب کسی صورتحال, اس سے ملتی جلتی صورتحال. دیکھو نا, شہنشاہ ایران تو نہیں جا رہا تھا, پھر سڑکوں پہ اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے, پولیس کے بس کا نہیں رہا, انٹیلیجنس کے بس کا نہیں رہا, لوگ گرفتار کر لیے گئے, جیلوں میں بھیج دیے گئے, سزائیں دی گئیں, کارخانے بند ہو گئے, بازار بند ہو گئے.
کرتے کرتے آخر ایک وقت ایسا آیا کہ شہنشاہران نے محسوس کیا کہ نہ فوج کچھ کر سکتے. مہدی بزرگان مجھے یاد ہے، ایک اور تھا، وہ ایک وزیر اعظم، دوسرا وزیر اعظم، تیسرا وزیر اعظم. یہ صورتحال جا رہی ہے اس طرف تصادم، لہر تو چل نکلی. اس کو ڈیفیوز کریں، صحیح ڈیفیوز کریں، الیکشن کریں. مثلاً الیکشن ہوتا ہے، فرض کیجئے اپنا پختونخوا میں اور پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں ملا کے عمران خان اکثریت لے لیتے ہیں، زیادہ پسند. پنجاب میں اپنا یہ ایگریمنٹ کر لیں، اگر وسطی پنجاب اس کو صوبہ بنانے کا کر لیں، فرض کیجئے، یا کچھ کریں، یا پنجاب میں ویسی حکومت بن جائے جی، نون لیگ کی بن جائے، ٹھیک ہے بن جائے. وہ بھائی جب یہ حق کس کا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ عوام کا ہے. عوام کا یہ فیصلہ عوام نے تو نہیں کیا ہے، یہ فیصلہ تو کیا ارکان اسمبلی نے. صحیح، ٹھیک ہے. ٹھیک. ان کے پاس جتنے بھی جواز وہ کہیں کہ جی ہم عمران خان صاحب سے خوش نہیں تھے، لیکن یہ جب سچویشن اتنی بگڑ جاتی ہے تو واپس عوام کے پاس جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بات ہو جائے مفت مشورے کی. زرداری صاحب نے ایک نہایت مفت مشورہ دیا ہے. انہوں نے کہا استعفوں کی طرف نہیں خان صاحب کو جانا چاہیے، میرا مشورہ ہے واپس آئیں، اسمبلی میں بیٹھ جائیں. اب اس میں کیا تبصرہ کروں؟ میں تو مفت مشورہ سنا رہی ہوں ان کا. مفت مشورہ، وہ کہ اپنا مشورہ آپ اپنے پاس رکھیں. ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی ارشاد کیا. وہی پوچھنے لگی، میں نے پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو اکٹھا کیا، میں نے ان کا اتحاد قائم کیا، میں نے نواز شریف کا وزیر اعظم نامزد کیا، میں نے اسے راضی کیا، میں نے سورج زردہ میرے کہنے سے نکلتا ہے، چاند میری وجہ سے طلوع ہوتا ہے، بارش میری وجہ سے برستی ہے، بادل میری وجہ سے گھر کر آتے ہیں، ہوا میری وجہ سے چلتی ہے، پرندے میری وجہ سے چہچہاتے ہیں. وہ چھوڑو یار، ایک زیادتی آپ کر رہے ہیں. میں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کیا، آپ نواز شریف صاحب کا جان بوجھ کے نام لے رہے ہیں. جان بوجھ کے شہباز شریف کا، ٹھیک ہے، میں نے کہا وہ میرے بھی دل و دماغ میں اس کی طرح بریک کی طرف چلتے ہیں، حیات صادق کی طرح نواز شریف بسا ہوا ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو موجودہ حکومت سے متعلق بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، آزاد کشمیر سے متعلق ہم نے کل بھی بات کی تھی، تو کیا ہے نو کانفیڈنس کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ ایک ریزگنیشن لیں اور قصہ ختم کر دیں. اتنی سیاست اتنی سادہ چیز نہیں ہوتی. میرا سوال سادہ اینکروں کے لیے تو سادہ ہی ہوتی ہے. سوال سادہ ہے. اگر وہ نو کانفیڈنس کریں کا جب موشن ہوگا تو اس کے ساتھ وہ اپنا دوسرا امیدوار پیش کر دیں گے اور وہ خود بخود وزیر اعظم بن جائے گا. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کون؟ تنویر الیاس صاحب، سردار تنویر الیاس. پورا نام لے وزیر اعظم تنویر. نہیں، میں ابھی وزیر اعظم نہیں کہہ سکتے جب تک سردار تنویر الیاس خان. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے آگے خان لگتا ہے، ان کے آگے نیازی لگتا ہے، دوسرے کے آگے خان لگتا ہے. نیازی صاحب نے آج کہا ویسے خان صاحب سے کہ خان صاحب اس کی کیا ضرورت ہے، میں احتجاج کیا، استعفیٰ دیتا ہوں. اچھا، وہ شریف آدمی ویسے بھلا آدمی ہے، وہ اس کیلیبر کا نہیں ہے، اچھا آدمی ہے. وہ ساری عمر اس نے ہلکے کی سیاست کی ہے، ظاہر ووٹ لے کے جیتا ہے جی. تو انہوں نے کہا نہیں استعفیٰ نہیں دینا. انہوں نے کہا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہ استعفیٰ نہیں دینا. وہ اس میں پھر یہ ہے کہ بھائی گڑبڑ کا احتمال تو ہے نا. ادھر بیٹھے ہوئے شہباز شریف صاحب جی اور ان کے مشیران گرامی اور کیسے کیسے لوگ ہیں، روپیہ چلنے لگے، اور زرداری صاحب کو ویسے روپیہ خرچ کرنے کا بھی شوق ہے، کمانے کا بھی بڑا شوق ہے. ویسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ڈالرز کی برسات ہونے والی ہے. انہوں نے آج یہ بات کی، شیخ رشید صاحب نے. شیخ رشید صاحب کی بات اب کوئی صحیح بھی ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی ہے. میں شیخ صاحب کی باتوں پہ کیا تبصرہ کروں. اچھا ٹھیک ہے. وہ تو سنا عمرہ کرنے جا رہے ہیں. جی بالکل، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں لاہور کے جلسے میں نہیں آ سکتا، عمرہ کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عمرہ کرنے. چلیے الحمدللہ، اللہ جسے سعادت دے ہارون صاحب. ہاں بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اب موجودہ حکومت پہ آتے ہیں ہارون صاحب. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کراچی کے مظاہرہ قائد پہ حاضری دی، ایم کیو ایم کے لوگوں سے ملے، ناراضگیاں ختم کی. ان کی مطالبات کچھ ہیں پیپلز پارٹی کے سی پیک کے اندر شامل ہونے کے حوالے سے. جی وہ اصل بات جو انہوں نے کہی نا کہ پانی، ہاں کے سی آر منصوبہ، پانی جو ہے نا جی وہ آدھا منصوبہ بنایا گیا اور پورا نہیں بنایا گیا، یہ بالکل غلط بات ہے. وہ 960 یا 660 گیلن کتنا چاہیے تھا، ملین گیلن چاہیے تھا. عمران خان نے یہ کہا، وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ پورا کا ہم K4 14 سال تک رکا رہا. اب اس کا ڈیزائن مکمل تھا، اس کے لیے 160 ارب روپے الوکیٹ ہو چکے، وہ پورا پانی دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، مگر یہ صوبائی حکومت نے کہا کہ نہیں، اس کو مرحلہ وار کریں. پہلے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وسائل ان کے حوالے کر دیں، اس میں تو وہ مانے نہیں. دوسری بات یہ ٹرانسپورٹ کا وہاں دیرینہ مسئلہ تھا،
تو ٹرانسپورٹ گرین لائن منصوبہ شروع تو نون لیگ کے دور میں ہوا تھا، مگر مکمل انہوں نے کیا، اس سے سہولت حاصل ہوئی، بہت سی سڑکیں انہوں نے بنائیں۔ اچھا نالے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے تو کبھی صاف کیا نہیں تھا، ہے ہی نہیں، ان کی حالت اس گھر جیسی ہے جہاں گھر کا کوڑا سین میں پڑا رہتا ہو ہر وقت، اور اس میں ہر روز اضافہ ہوتا ہو، ہر روز بلا ناغہ، وہ کس نے صاف کیے؟ اب وہاں صورتحال بہتر ہے، جو اس میں کراچی میں کافی کنٹریبیوشن ہے۔ اب کمزوری کیا ہے؟ اب کمزوری کیا ہے ان کی کہ یہ اس کا کریڈٹ نہیں لے سکے۔ کراچی کی جو پی ٹی آئی والے ہیں مجھ سے اگر ناراض ہو جائے، نہایت نالائق واقع ہوئے، نہایت ہی اچھا عالی شان قسم کے نالائق ہیں، کوئی ایوارڈ انہیں ملنا چاہیے، اگر نالائکی کا کوئی ایوارڈ ہوتا ہے تو انہیں ملنا چاہیے۔ نالائکی خود اپنے آپ میں ایوارڈ ہے، کیا دینا خود۔ تو وہ یہ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب وہ دیکھیے وہ کیا نام ہے ان کا جو ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں اب، وسیم اختر صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں خالد مقبول، یعنی نون لیگ کے دور میں پہلے بھی کام ہوا تھا، اب بھی ہوتا، تو بیچ میں جو پی ٹی آئی کے دور میں کام ہوا وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ یہ کیا بات ہوئی یار؟ بیچ میں کل تک تو آپ پیپلز پارٹی سے روٹے ہوئے تھے، اور یہ اچھا اب اچھا وہ اپنا وہاں گئے، اس لیے گئے کہ انہوں نے شور شرابہ کیا، کمزور سی حکومت ہے، ایک بھی فریق ناراض ہو گیا تو بس ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور قائد اعظم کے مزار پہ جانے کے بعد ایم کیو ایم کے دفتر جانا، ویسے ہی قائد اعظم کیا سوچتے ہوں گے اپنی قبر میں۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ چانسز ہیں کہ وہ صدارت پہ فائز ہو جائیں گے، ملک کی صدارت پہ، تو مولانا صاحب کا کیا ہوگا؟ ارون صاحب، مولانا صاحب بھی تو کینڈیڈیٹ ہے نا صدارت پہ، تو انہیں اس لیے فائز ہونا ہے بائی ہک اینڈ کروک، اچھا کہ مقدمات سے بچ سکیں۔ صدر کو ایگزمپشن حاصل ہے نا، جتنا عرصہ وہ صدر رہیں گے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، چاہے انہوں نے 200 جعلی اکاؤنٹ کھولے ہوں، اگر کھولے ہیں ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ دیکھیے، ان کو تو آپ لہریں گرنے پہ لگا دیں تو وہ وہاں بھی کوئی راستہ اپنی اہمیت کا نکالیں گے۔ وہ کہیں گے بھائی جان اچھا آپ مجھے صدر تو نہیں بنا رہے، تو یہ جو حلقے ہیں جہاں جمعیت علماء اسلام جیت رہی ہے، ان کے لیے فنڈز کی الوکیشن کرو، کوئی 1-2 ارب روپے دو ہر حلقے کے لیے۔ تو شہباز شریف صاحب کے لیے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ دے دلا کے راضی رکھیں گے، آپ کا مطلب یہ ہے کچھ نہ کچھ دے دلا کے مولانا صاحب کو راضی رکھیں گے؟ بغیر دیے دلائے بھی کبھی مولوی صاحب کوئی راضی دنیا میں ہوا ہے؟ اس نے کہا تھا مولوی صاحب کھیر کھاؤ گے، انہوں نے کہا تو پھر اپنا اندر کس لیے ہوئے ہیں؟ کھیر کھانے کے لیے ہوئے ہیں۔ کھیر سے یاد آیا رمضان کا ایک اور تحفہ ہے ارون صاحب، گھی مہنگا ہو گیا 10 روپے مزید۔ جی پہلے چینی جو ہے وہ عمران خان جاتے جاتے کہتے تھے مہنگا کر گیا، پتہ چلا کہ اس نے نہیں کی مہنگی، انہوں نے پہلے دن انہوں نے کیا تھی، اب گھی مہنگا کیا، ابھی اور چیزیں مہنگی، ابھی بجلی کا کرائسس آئے گا۔ ملک کے بہت سارے شہروں میں ایک ذمہ دار جرنلسٹ، بہت ہی اہم جرنلسٹ نے، اگر کوئی عام جرنلسٹ ہوتا میں اس کا حوالہ نہ دیتا، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا رات ہی کو کہ $5 بلین جو ہے نا انرجی سیکٹر میں وہ مافیاز کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، $5 بلین، 900 ارب روپے۔ میں نے کہا بھائی صاحب کوئی تفصیل بتاؤ، اب اس کی تفصیل سامنے آئے گی۔ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، گرمیوں کا موسم آ رہا ہے تو بڑی خلق خدا تڑپے گی، وہ جو کہتے ہیں شیخ صاحب لگ مہنگی پڑی ہے۔ اچھا اب کہہ رہے ہیں سازش کر گیا، بجلی سستی کر گیا، پیٹرول سستا کر گیا، سازش کر گیا، بجلی نہیں پیٹرول سستا کر گیا، سازش کر گیا، پیٹرول یہ بڑھائیں گے، کوئی چارہ نہیں اس کے سوا۔ ویسے یہ ریورس کر گئے ہیں فیصلے سے 25,000 والی تنخواہ پہ، وہ تو ہم نے کل کیا کہا تھا، یہ پاسبل ہی نہیں، امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ بس وہ شہباز شریف صاحب جذبات میں آ کے تقریر کر رہے، جذبات میں نہیں چکمہ دے رہے لوگ، اس کو کہتے ہیں سیاسی شعبدہ بازی۔ اچھا ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کے بارے میں خبریں ارون صاحب کے وہ جلد واپس آ رہے ہیں، مگر اسحاق ڈار صاحب آئندہ چند روز کے اندر پاکستان کے اندر نظر آئیں گے۔ اسحاق ڈار کا تو آپ ایسے ذکر کریں جیسے امام خمینی ہیں۔ نہیں میں خدا نخواستہ، میں میری جسارت اسحاق ڈار کیا ہے، وہ آئے گا، وہ اپنے شریف خاندان کی ایک توسیع سمجھ لو، اس کی ایکسٹینشن ہے، اور وہ پھر ان کے وہی چرچے شروع ہوں گے کہ یہ وہی صاحب ہے جنہوں شریف خاندان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے، پھر وہ مکریں گے۔ پھر وہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جب وہ وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے کہا میں دوسری دفعہ، پچھلی دفعہ بھی میں وزیر خزانہ تھا، اب وہ کہیں گے میں تیسری دفعہ بھی وزیر خزانہ ہوں، پھر آپ کو پتہ اخبار میں سب کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے۔ تھوڑے عرصے کی حکومت ہے، موسٹ پروبیبلی لیٹ سے لیٹ بھی الیکشن ہوئے تو اگلے سال کے موسم بہار میں ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ، تھینک سو مچ ارون صاحب، تمام میرے دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔